बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान ने फेटफ की तमाम शराइत पूरी कर ली हैं, जिसके बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के अमल का आगाज़ हो गया है। हतमी तौर पर जायज़ा टीम के दौरे इस्लामाबाद के बाद फैसला होगा। कहा जा रहा है कि फेटफ की टीम अक्टूबर में इस्लामाबाद आएगी। फेटफ की सदर की जानिब से कहना है कि पाकिस्तान ने अहदाफ के हुसूल के लिए उनकी कारकर्दगी बेहतरीन रही, लिहाजा अब पाकिस्तान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस सब का क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले रही है। उनका कहना है कि 2018 में तो हम ग्रे लिस्ट में गए थे, फिर ये ख़तरा भी मंडला रहा था कि कहीं हमें ब्लैक लिस्ट में ना डाल दिया जाए, लिहाजा ये जो कामयाबी का सहरा है ये उनके सर पर ही आता है। तो बात करेंगे कि इसके अब लिस्ट से निकलने के फ़वाइद क्या होंगे, लेकिन साथ ही साथ एक और क्रेडिट जो इस वक्त की हुकूमत साबिक हुकूमत को दे रही है वो है IMF के साथ बदतरीन मुआहिदा करने का क्रेडिट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि साबिक हुकूमत ने बदतरीन मुआहिदा किया IMF के साथ, यही वजह है कि महंगाई भी हो रही है, हमें प्राइसेस भी इंक्रीज़ करना पड़ी हैं, लेकिन उसके असरात अभी तक आवाम के सामने नहीं आ रहे। वज़ीर आज़म ने कल अपने ट्वीट में कहा कि वो क्या मुआहिदा करके गई है हुकूमत, वो जल्द इसके हक़ाइक़ जो हैं वो आवाम के सामने भी लेकर आएंगे। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन मौजूद हैं। शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक क्रेडिट तो आपकी हुकूमत ले रही है कि फेटफ ने जो इस अमल का आगाज़ किया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए। ये बताइएगा कि आपके दौरे हुकूमत में इस पर क्या काम हुआ और इस ग्रे लिस्ट में जो हम बरकरार रहे 4 साल, इसका नुकसान कितना हुआ? मैं आपको बता देता हूँ, ये ग्रे लिस्ट में जाने से ये है कि जो हमारी इंटरनेशनल जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं बाकी हैं वो अलर्ट हो जाती हैं कि यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। जो AML रजीम हमारी जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रजीम जो है वो मजबूत नहीं है, और इस वजह से जो है लोग जो है आपके फाइनेंशियल सेक्टर पे तरह तरह के सवालात करते हैं। तो उसकी वजह से, क्योंकि हमारी कैश सोसाइटी थी और कैश सोसाइटी की वजह से ये चीज़ें यहाँ काफ़ी प्रेवलेंट थी, तो उन्होंने हमें ग्रे लिस्ट पर डाला और उसके ऊपर बहुत हमें मेहनत करनी पड़ी। कई ऐसे हमें लेजिस्लेशन जो हैं वो डालनी पड़ी जिसमें बैंकों के ऊपर या बाकी जो है FBR वगैरह वो सारी जो रिजीम्स थी उसमें हम लोगों ने कहा कि ये जो कैश सोसाइटी है इसके बीच में हमने इसको कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बीच में ये भी था 2 मिलियन से ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शन हो रही है बैंक से तो वो जो है वो एकदम हाईलाइट हो जाता था, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता था। नो योर कस्टमर ट्रांजैक्शन जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि जो बाहर की दुनिया में तो होती है, यहाँ नहीं होती थी, वो करनी पड़ी और उसको पूरी तरीके से यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये की गई। बात की जाती है कि कोई जो फाइनेंशियल स्क्वीज हुआ उसके नतीजे में हमें एक इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन का भी कुछ सामना करना पड़ा FATF के नतीजे में। बिल्कुल करना पड़ा, क्योंकि देखें आपकी अगर कैश सोसाइटी है और यकदम आप उसके ऊपर कब्ज़ाने लगा दें कि आप सिर्फ जो है वो ID कार्ड दिखा के आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इतना कैश अगर उसके ज़्यादा अगर आप जिस 50,000 से ज़्यादा ड्रॉ करेंगे तो आपको मतलब ID कार्ड दिखाना पड़ेगा। इस सारी चीज़ों के बीच में ज़ाहिर है लोग जो हैं वो फिर फॉर्मल्स जो आपकी इकॉनमी से निकल के इनफॉर्मल में चले जाते हैं। तो इस पर हमें ठीक है कॉन्ट्रैक्शन ज़रूर हुई, लेकिन यह है कि हम लोगों ने उसको परवाह नहीं की, PTI की गवर्नमेंट ने परवाह नहीं की, और ये मिल के बाकी जो भी स्टेक होल्डर्स इसमें थे उनके साथ मिल के इसके ऊपर काम किया। और इसमें ये भी था कि ये टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं उसको भी हाईलाइट किया गया कि ये पैसे जाके ऐसी एसोसिएशंस के पास जा रहे हैं, ऐसी तंजीमों के पास जा रहे हैं जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी। तो ये यहाँ तक उन्होंने मतलब इसको पूरा परखा और 4 साल लगे इसके ऊपर। तो मेरे ख़्याल में ये एक बड़ी अच्छी एक किस्म से जो कल जो आई है उनकी फाइंडिंग आई है कि हमने अब इसके ऊपर पाकिस्तान ने कुछ नहीं करना, हमने जो पाकिस्तान ने कर लिया वो हम आके अगले 1-2 महीने में 3 महीने में आके देखेंगे, वेरीफाई करके तो पाकिस्तान को निकाल देंगे। साथ साहब आप सवाल करना चाह रहे थे। जी शौकत तरीन साहब, ज़रा 2 बातें बताइएगा। एक ये कि क्योंकि इसके अंदर कुछ क्रेडिट का, और आपको पता है सियासत पाकिस्तान की किस तरह की है, इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ मुख्तलिफ़ किस्म का क्रेडिट लेना चाह रही हैं।
جو مجھے سنائی دیا یا جو میں سمجھ سکا، ذرا اس کو وضاحت کر دیجئے کہ یہ 31 مارچ 2022 یعنی کہ جب تک آپ کی حکومت ابھی قائم تھی اس وقت تک کا ریویو ہوا ہے. اس کے جو ریویو کا ٹائم پیریڈ ہے جس کو FATF نے چیک کیا ہے وہ مارچ تک کا ٹائم پیریڈ ہے. ایک ذرا یہ وضاحت کر دیجئے کیا یہ بات درست ہے؟ اور دوسرا، بار بار لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ہماری بیلنس آف پیمنٹس کے اندر کچھ فرق پڑے گا، کچھ بہتری آئے گی. ذرا بتائیے کہ اس کا بیلنس آف پیمنٹس پہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو 31 مارچ والی بات صحیح ہے، تو ہمارے وقت میں یہ ہوا. ہمارا جب ہم لوگ نے ابھی ٹیک اوور نہیں کیا تھا تو اس کو گرے لسٹ میں لے کے آ گئے تھے، تو ہمارے وقت میں ہی اس کے اوپر کام ہوا. اور یہ جو آپ کی بات صحیح ہے کہ 31 مارچ تک کا یہ انہوں نے ریویو کیا ہے. کتنا ہمارے بیلنس آف پیمنٹ میں فرق پڑے گا؟ دیکھیں، اگر ہم نے گرے لسٹ نکل گئے اور ہم وائٹ لسٹ میں آ گئے تو اس میں جو ہماری جو ریٹنگ ایجنسیز وغیرہ ہوتی ہیں وہ ہماری کریڈٹ ریٹنگز بہتر کر سکتی ہیں، اور اس سے یہ ہے کہ ہماری کاسٹ آف بورنگ باہر جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. تو اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو کئی ایسی ہمارے باہر جو ایک قسم سے بائرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ ملک جو ہے اس میں خطرہ نہیں ہے اگر ہم ان کے ساتھ ڈیل کریں، تو وہ ایک قسم کریڈیبلٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے. تو اس لیے فرق ضرور پڑے گا. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گرے لسٹ میں جانے سے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا. شوکت ترین صاحب، FATF کا تو کریڈٹ آپ کی حکومت کو جاتا ہے، سابق حکومت کو جاتا ہے، لیکن اس وقت موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ اس وقت جو خراب معاشی صورتحال ہے اس کا کریڈٹ بھی آپ لوگوں کو ہی جاتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے بدترین معاہدہ کیا تھا IMF کے ساتھ. پیٹرولیم پر جو آپ نے سبسڈی دی تھی وہ بھی نہیں بنتی تھی اور وہ آپ کا ایک سیاسی فیصلہ تھا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حکومت کو چاہیے کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ ان کا جس کو کہتے ہیں رائٹ ہینڈ ورسز دیئر لیفٹ ہینڈ، ان کا جو رائٹ ہینڈ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اکنامک جو سروے آیا ہے کہ یہ حکومت نے پچھلے 2 سالوں میں جو ترقی کی ہے اور ہر فیلڈ میں ترقی کی ہے وہ پچھلے کئی دہائیوں سے بہتر ہے. مطلب یہ ہے کہ 2004-05 کے بعد 2 کنزیکٹیو ایئرز میں 5.5% سے زیادہ گروتھ ہوئی ہے، اور ایگریکلچر میں ہائیسٹ گروتھ ہے، اس کے بعد مینوفیکچرنگ میں ہائیسٹ گروتھ ہے، سروسز میں ہائر گروتھ ہے، LSM میں ہائیسٹ گروتھ ہے، اس کے بعد آپ کے 5.5 ملین جابز کریٹ ہوئی ہیں. تو یہ خود انہوں نے سائن کر کے دیا. تو اگر اتنی ہم برے تھے، اتنی اکانومی خراب تھی، تو یہ تو خود ان کا اکنامک سروے کو بول دینا چاہیے تھا کہ بھائی بہت خراب اکانومی ہے. تو اور اس کے بعد ماڈریٹ انفلیشن بھی تھی تھے اور پھر خود ہی ان سے پیچھے ہٹ گئے. ہاں، میری بات سن لیں نا. پہلی بات تو یہ اسٹیبلش کریں نا کہ اکانومی ٹھیک چل رہی تھی. جی، یہ کریں کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اکانومی ٹھیک نہیں چل رہی تھی. اب آپ آ کے کہیں جی IMF کا معاہدے کے تحت انہوں نے جو چیز کہنی تھی وہ نہیں کی. پہلی چیز جو ہے کہ IMF کا معاہدہ جو ہے ہم تو پہلی دفعہ کر رہے تھے. یہ جو پچھلے 30 سال سے تو یہ حکومتیں کر رہے تھے. تو پہلے تو ہمیں تو IMF معاہدے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن جب ہمیں ضرورت دیکھا، ہم جا کے پرائم منسٹر عمران خان دوست ممالک گئے، سارے گئے، ان کو پتہ چلا کہ تقریباً 29 سے 30 بلین ڈالر کی ضرورت تھی، اور ان کے پاس 10, 12, 14 بلین انہوں نے اکٹھے کیا. تو لوگوں نے کہا بھئی IMF کے پاس تو آپ کو جانا ہی جانا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ IMF کے پاس جب جاتے ہیں تو ان کی کنڈیشنز بڑی ہی ٹف ہوتی ہیں، اس لیے کہ آپ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ IMF کے پاس جا چکے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو اپنی غلطیاں ٹھیک نہیں کرتے. تو انہوں نے اس دفعہ ٹف کنڈیشن ڈالی تھی. تو عمران خان نے ٹف جو ڈیسیژن تھے وہ لیے اور کووڈ کو بھی بھگتا. اس کے بعد جو ہے 2021 کے بیچ میں 5.74 کی گروتھ دکھائی. اس کے بعد ہم نے 6 ٹرانش جو تھی وہ لے لی. اب ان کی بات ہے کہ جناب انہوں نے جو ہے فریز کر دیا. ارے بھائی، میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ فریز جو میں نے کیا اس کی ایک کاسٹ تھی، اور وہ کاسٹ ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کے ٹیبل پہ رکھ دی تھی. اس کا مطلب ہے ہم نے کوئی ان معاہدے سے انحراف نہیں کیا. اور IMF نے بھی مجھے کہا صرف 2 چیزیں بتاؤ. یہ کہ آپ جناب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پروونسز پیسے دیں گے 140 بلین، وہ لکھوا کے دے دیں. اور میں نے ان کو کہا آپ پوچھ لیں وہ ہاشم بخش سے اور تیمور جھاگڑا سے، وہ آپ کو بتا دیں گے وہ پیسے. پھر 120 بلین ہم نے کہا کہ جناب ہم ڈیویڈنڈ سے لیں گے. ڈیویڈنڈ 625 بلین کے پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی کمپنی جو ہمیں دے دی. ان کو یہ بھی پتہ ہے، میں نے نام بھی بتا دیا ہمارے جو منسٹر فائنانس میں بندہ ہے جو اس کو ہینڈل کر رہا ہے. تو ان کے پاس یہ بات نہیں تھی.
ان کی ایشو یہ تھا کہ انہوں نے ہم نے کہا تھا 4 مہینے ہم نہیں بڑھائیں گے, ہم اپنا پیٹ کاٹیں گے دوسری جگہ سے کر کے, عوام پہ ہم یہ بوجھ نہیں ڈالیں گے, بیکاز ہر 15 دن کے بعد ایک طوفان کھڑا ہو جاتا تھا, اور دوران اس کے ان 4 مہینوں کے اندر ہم روس سے جا کے سستا تیل لیں گے, ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جائیں گے, اور وی ول کنٹینیو کٹنگ ادر کاسٹ, سو دیٹ ہم یہ جو چیزیں ہیں اپنے عوام پہ نہ ڈالیں, اور اس میں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے آئی ایم ایف کا, کیونکہ آئی ایم ایف کی کوئی کنڈیشنالٹی کو ہم وہ وائلیٹ نہیں کر رہے تھے. ان کا ایشو کیا ہوا؟ ان کا ایشو یہ ہے کہ انہوں نے آتے شور مچا دیا کہ جی فسکل ڈیفیسٹ اتنا بڑا ہو گیا, کرنٹ اکاؤنٹ یہ ہو گیا, اور یہ جو ہے یہ تو ان کچھ پیسے نہیں رکھ کے گئے, اور یہ ڈرے رہے پولیٹیکل فال آؤٹ کہ اگر ہم ابھی بڑھائیں گے تو یہ بیسیکلی ہماری جو پولیٹیکلی ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. ادروائز تو میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا, اچھا آپ کے خیال میں ہم نے کوئی غلط کام کیا تھا تو 100 ارب روپیہ تو ہم لے رہے تھے پی ایس ٹی بی سے, اس کی کٹوتی کر رہے تھے, تو پہلا مہینہ جو آپ نے گزارا وچ از اپریل, اس میں کوئی 100 ارب نہیں لگا آپ کا, 100 ارب سے کم لگا, آپ وہ لے کے اس کے بعد بڑھا دیتے, آپ خود بڑھا دیتے, اس میں کیا, لیکن انہوں نے نہیں بڑھایا, اس لیے کہ یہ بالکل ان کو کوئی یہ سمجھ نہیں لگ رہی تھی, لندن سے کچھ بات ہو رہی تھی, یہاں کچھ بات ہو رہی تھی, they were divided in their opinions. اب یہ سارا ملبہ ہمارے پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ ایشو آ گیا ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز بھی بڑھ گئی ہیں, وہ جب بڑھ گئی ہیں اور انہوں نے پہلے ایکشن نہیں لیا, اور اب یہ روس کے پاس بھی نہیں جانا چاہتے, کیونکہ اس وجہ سے نہیں جانا چاہتے کہ وہاں روس ان کو ڈسکاؤنٹڈ نہیں دے گا, کیونکہ پیوٹن نے تو عمران خان کو کہا ہم دیں گے, لیکن اس لیے نہیں جانا چاہتے کیونکہ یہ امریکہ سے ڈرتے ہیں. انڈیا نہیں ڈر رہا ان سے, سری لنکا نہیں ڈر رہا, بنگلہ دیش نہیں ڈر رہا, اور ہم کیوں ڈر رہے ہیں یار؟ جی 50 سے یہ بتائیے کہ روپیہ جو لیٹر کا جو ہے ادھر سے بچے گا. جی اچھا ترین صاحب, ہم ایک مفروضہ صورتحال میں ایک بات ہو رہی ہے کہ پولیٹیکل رسک بھی آپ کی حکومت گرنے کی وجہ سے پولیٹیکل رسک بڑھ گیا پاکستان کا, کیا اس کے اثرات بھی ہماری معیشت پہ آ رہے ہیں کہ ہمارا جو روپیہ ہے وہ گرتا جا رہا ہے؟ بالکل, دیکھیں آپ جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, اکنامک انسٹیبلٹی بھی آتی ہے. آپ نے شروع میں آتے ہی مطلب ہے کہنا شروع کر دیا کہ یار یہ تو 22 بلین کا تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا, ٹھیک ہے جی, بغیر سوچے سمجھے. اس کے بعد آپ لوگوں نے کہا واہ, وہ انہوں نے ایکسچینج ریٹ پہ پریشر پڑنا شروع ہو گیا, انہوں نے کہا یار یہ تو ڈالر کم ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ نے کہا یار یہ فسکل ڈیفیسٹ ان کا 6,400 ہوگا, حالانکہ ہمارا ہونا تھا 4,200 اور 9 مہینے کا تھا 2,600, وہ فیکٹ ہے. ہم نے کہا کہ بھائی یہ نہیں ہوگا, یہ 4,200 ہی ہوگا, اور 6.4%, نہیں 6,400 ہوگا. پتہ چلا کہ وہ 8,800 بلین کی ڈبل انٹری انہوں نے اکاؤنٹ کر لی. اچھا کچھ دنوں میں وہ 6,400 سے آ گیا 5,600 پہ. اب جب بجٹ کی تقریر کی تو وہ اس کے بیچ میں انکنسالیڈیٹڈ 5.1 ٹریلین آیا, جس کا مطلب بیچ میں پروونسز کے لے لیں سر, تو وہی 4.4% تو ہے میری بات. اس سے یہ ہوا کہ جب انہوں نے 6,400 کی بات کی تو بینکوں نے کہا یار یہ تو بہت بورنگ ہوگی, انہوں نے انٹرسٹ ریٹس بڑھا دیے. جب انٹرسٹ ریٹس بڑھے تو مارکیٹ جو ہے ایک دم نروس ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ, کیونکہ یہ تو کہتے ہیں ہم بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں جی, کیوں ایسی باتیں کرتے رہیں, تو اس سے مارکیٹ کو جب نروس ہوئی, آپ کا جو ایکسچینج ریٹ گرا, آپ کا جناب اسٹاک مارکیٹ گری, اس کے بعد انٹرسٹ ریٹس بڑھے, اس نے جو ہے آپ کا اس وقت ایسی سچویشن پیدا کر دی ہے کہ ان کے کنٹرول میں کچھ نہیں آ رہا. اچھا ترین صاحب, ایک بات تو کم از کم یہ تو میرا خیال ہے کہ اب نمبرز بھی یہی بتا رہے ہیں کہ آپ نے امپورٹ کو چیک نہیں کیا, جس کی وجہ سے ہمارا تجارتی خسارہ بڑھتا چلا گیا اور اتنا بڑھ گیا کہ اب وہ کسی سے کنٹرول نہیں ہو رہا. نہیں جی, بالکل غلط بات ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک ہی چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک چیز ہے کہ انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز بڑھی ہیں, اور انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز بڑھی ہیں اور ہم امپورٹ کریں وہ کموڈیٹیز, اس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا ہے, اور اس کی وجہ سے انفلیشن بڑھی ہے. اور میں آپ کو اس کی اگزامپل دے دیتا ہوں. تو ہمارے جو 9 مہینے ہیں, چلیں 10 مہینے کر لیں, 13.8 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا.
اس کے بیچ میں 4 چیزیں لے لیں آپ. خوردنی اپنا یہ آپ کا آئل اور LNG, وہ تقریباً 8-8.5 بلین پچھلے سال سے زیادہ ہے. یہ تو پیٹرول تو آپ منگوائیں گے, LNG تو منگوائیں گے. اس کے بعد آپ کا جو ویکسینز ہیں 3 بلین, تو وہ کتنے ہو گئے؟ 11.5 ہو گئے. اس کے بعد آپ کا 1 بلین جو ہے خوردنی تیل کا زیادہ آیا, 12.5 ہو گئے. اور آپ 1 بلین جو ہے وہ آپ کا ہوا آپ کی یہ جو ہے خوردنی تیل اور کوئلے کا وغیرہ اور ویکسین کوئلہ کر دے. تو یار 13.8 سے اگر ہم 13 بلین صرف انہی پہ ہے, تو یہ کل کو جو پرائسز نیچے جائیں گی تو میں ان کو کیسے روک سکتا ہوں؟ مجھے آپ بتائیں نا, کیا میں کوئلہ روک دوں گا؟ کیا میں خوردنی تیل روک دوں گا؟ کیا میں اس کے بعد یہ آئل اور LNG روک دوں گا یا ویکسینز روک دوں گا؟ تو یہ لوگوں کی مت ہے. اور یہ کہنا کہ میں نے روک, ہاں ایک آدھی چیز پر میں ضرور مانتا ہوں کہ ہمیں جی ساتھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی شوکت ترین صاحب, یہ بتائیے کہ یہ والی بات تو جو آپ ابھی ایکسپلین کر رہے ہیں, یہ آپ نے بڑے مفصل طریقے سے بتائی بھی, پہلے بھی بتائی. آپ کے خیال میں آپ کی اکنامک ایکسپرٹیز میں اگر یہ سچویشن اسی پاتھ پہ چلتی رہی جس پاتھ پہ یہ حکومت اس وقت چل رہی ہے, جو پالیسیز اس وقت ان ووگ ہیں, تو آپ کے خیال میں ڈالر اسی ریٹ پہ سٹیبل رہے گا, یا اگست سپٹمبر تک جاتے جاتے آپ ڈالر کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ڈالر اس وقت تو سٹیبل ہو جائے گا جب IMF کے ساتھ یہ پروگرام کر لیں, اور اس سے چائنا کے پیسے بھی آ جائیں گے, ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ کے پیسے بھی آ جائیں گے. تو کیونکہ اس وقت جو ڈالر کی قیمت ہونی چاہیے وہ 182 ہونی چاہیے, 180 سے 183, وہ چل رہا ہے 208 پہ. وہ 25 روپے زیادہ چل رہا ہے اپنی جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ سے. تو اس کو تو واپس آنا چاہیے یار. تو جب واپس آنا چاہیے تو واپس تو آتے یہ اگر پتہ نہیں کتنے 185-83 پہ آتا ہے یا نہیں آتا, وہ نہیں آئے گا. لیکن پہلے تو اس کو یہ اسٹرینتھن ہونے, اب اس سے آگے چلیں. اب انہوں نے یہ مسئلہ پیدا کر دیا ہے, جو انفلیشن کریٹ کر دی ہے انہوں نے, مہنگائی کریٹ کر دی ہے, اس سے انٹرسٹ ریٹ بڑھ گئے ہیں. اب آپ کی جو ہے ایکسپورٹ سفر کرنا شروع کریں گی. ایکسپورٹ جو ہیں ایک ہی مہینے میں $400 ملین جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ جو اب کلوز اپنا آپ کی جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے, ویسے اوور آل انڈسٹری میں اس میں لے آفس ہوں گے. آپ کی جو ہے آپ نے دیکھا LSM جو ہے ایک ہی مہینے میں 13% مائنس گئی ہے. تو یہ اور آپ دیکھیں گے اس سے یہ ہوگا. اچھا پھر آپ نے ریمیٹنسز بھی دیکھ لیں. چلے میں کہتا ہوں کہ یار جو مارچ کی ریمیٹنسز تھیں یا اپریل کی ریمیٹنسز تھی وہ عید کی وجہ سے بڑھی ہوئی تھی. اس کے بعد ابھی واپس آئے تو 700 ملین نہ 800 ملین ڈالر سے نیچے آئی ہیں, 2.3 پہ آ گئی ہیں. تو یہ اگر سفر ہونا شروع ہو گئی تو آپ کا جو گیپ ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا, تو واپس آپ کے روپے پہ پریشر آئے گا. شوکت ترین صاحب, یہ بھی بتا دیجئے کہ IMF سے پاکستان کا معاہدہ ہو جاتا ہے, یہ ڈیل ہو جاتی ہے, اگلی ہمیں قسط قرضے کی مل جاتی ہے, تو 1 2 3 وہ کون سے کام حکومت کو کرنے ہوں گے جس کے بعد اب مشکل فیصلے لے لیے, اس کے بعد اب معیشت بھی سنبھل جائے گی؟ پھر عام آدمی کی زندگی میں بھی کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ دیکھ, عام آدمی کی زندگی میں فرق پڑے گا اگر یہ انوویشن لے کے آئیں گے. عام آدمی کی زندگی میں فرق پڑے گا اگر انفلیشن کو نیچے لے کے آئیں گے. انفلیشن کو نیچے لانے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مدد کر دے, اور پیٹرول پرائسز ویسے آج گری ہیں 6%, تو پرائسز گرنا شروع ہو جائیں, کموڈٹی پرائسز گرنا شروع ہو جائیں, تو وہ بالکل عام آدمی کی زندگی میں فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. نہیں تو ان کو چاہیے کہ انوویشن کریں. انوویشن کیا کریں؟ یہ میں نے کہا روس سے تیل لے کے آئیں, یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جائیں, یہ اپنے اور جو ایکسپینسز ہیں نان ڈیولپمنٹ وغیرہ ان کو کاٹیں, اور تاکہ یہ ہے انفلیشن کو. اب میں تو انفلیشن کو دیکھ رہا ہوں ابھی بھائی اور سعد بھائی, میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں کوئی 35% پہ, بیکاز 28 تو ہو گئی ہے نا, 28% تو پچھلے تھرسڈے کو ہو گئی ہے. اس کے بیچ میں ان کا ایک اور راؤنڈ آنا ہے, کیونکہ انہوں نے 750 بلین کہا ہے ہم اس میں لیں گے یہ PDL میں اگلے سال, بیچ میں 35 روپے فی لیٹر, اور 17% انہوں نے لینا ہے اس کے اوپر ٹیکسز میں, تو وہ تقریباً 65 روپے ہے. وہ 65 سے 70 روپے جو انہوں نے بیچ میں ڈال دیے, تو وہ تو لے کے چلا جائے گا. آپ اندازہ کریں نا, وہ تو اگلا کوئی 10% اور. اچھا پھر بجلی ابھی تک نہیں آئی,
انہوں نے اناؤنس کر دیا 47% انکریز, پھر گیس کا انہوں نے کہا 45% انکریز. آل دس ول ایڈ ٹو دی انفلیشن, سو دے ہیو ٹو کٹ بیک آن دی انفلیشن. اور انفلیشن کو کٹ بیک کرنے کے لیے میں نے جس طرح چیزیں بتائی ہیں کہ ان کو اور چیزوں کے اوپر پیٹ کاٹنا پڑے گا اور لے کے آنا پڑے گا نیچے, انوویشن لانی اور ٹارگیٹڈ سبسڈی دینی پڑے گی تاکہ عام آدمی کو اس کا افیکٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو. یہ ترین صاحب آپ جو صورتحال بتا رہے ہیں اس سے تو ہم بہت تیزی سے ارجنٹائن والی, اگر سری لنکا اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہاں تک نہ پہنچے, ارجنٹائن والی صورتحال پہ تو جا رہے ہیں کہ میرے پاس جیسے ہی پیسہ آئے گا میں فوری طور پہ کوئی چیز خریدنے کی کوشش کروں گا کہ کل مہنگی ہو جائے گی. یہ تو ایک نئی مصیبت بن جائے گی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, مجھے تو جو خطرہ لگ رہا ہے, دیکھیں آپ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں اور یہ آپ کافی لوگوں کو پسند نہیں ہے میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ہم اکنامکلی اس اسٹیٹ میں پہنچ جائیں جدھر اتنے ہم ڈیپینڈنٹ ہو جائیں کہ ہمیں پھر کوئی سیکریفائسز اور کرنی پڑیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بیٹھ کے صحیح طریقے سے رادر دین پالیٹکس ہم اس کو صحیح طریقے سے اس کو سنبھالیں. میرے نزدیک تو میں ایک چیز ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے, اس سے اکنامک سٹیبلٹی آئے گی, لوگ آپ پہ اعتبار کریں گے اور آپ کا جو ہے پہیہ اور معیشت کا پہیہ بھی چلے گا. تو الیکشنز, لیٹس گیٹ انٹو دی الیکشن موڈ, گیٹ دی الیکشنز, ریپریزنٹیٹیو ہماری حکومت ہونی چاہیے جو اس کو ہینڈل کرے. جی شوکت ترین صاحب بہت شکریہ. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کے جانے بڑھیں, واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ معاشی مشکلات سے نکلنے کے لیے حکومت کو کچھ انوویشنز کرنا پڑیں گی اور کیا وجہ ہے خراب معاشی صورتحال کی, تو اس پر بھی انہوں نے بتایا کہ حکومت نے چونکہ ٹائملی فیصلے نہیں لیے تھے, ساتھ ہی ساتھ کچھ فیصلے لندن سے ہو رہے تھے, کچھ یہاں سے ہو رہے تھے, اس لیے معاشی طور پر مشکلات کا عوام کو بھی سامنا کرنا پڑا اور حکومت کو بھی. بنیادی بات ہے نا وہ اس پورے معاملے میں اگر آج کی اکانومی آپ دیکھیں تو اس میں دراصل تیل کی قیمتوں نے اور کموڈیٹیز کی قیمتوں نے, دیگر کموڈیٹیز کی قیمتوں نے ہمارا تجارتی خسارہ بڑھا دیا, یعنی ہماری امپورٹ زیادہ ہو گئی ہے, اس وجہ سے ہمیں ڈالرز کی زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے. اب اگر دیکھیے تو پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی تھی جو اس کے دور میں وہ یہ تھی کہ ہم قیمت کو یہیں رکھیں گے اور اسی قیمت پہ ہم چلے جائیں گے روس کے پاس اور روس سے سستا تیل 30%, 40% جتنا بھی ملتا ہے وہ لا کے ہم دیگر تیل کے ساتھ ملا کے, یا سارا تیل اگر وہاں سے آ سکے تب بھی ممکن ہے, تو ہم ایکچولی اپنا جو اکانومی کا جو امپورٹ بڑا ہے اس کو کم کر سکیں گے. لیکن بہرحال اب اس حکومت کے سامنے یہ آپشن ہے کہ کیا یہ حکومت اس طرف جائے گی, یہ ایک سوال ہے. حبیب صاحب اس سے پہلے بھی جب یہ ڈسکشن ہو رہی تھی روس سے سستا تیل لینے کی, جب پہلے بھی پیٹرولیم پرائسز بڑھی تھی, تو موجودہ حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ کیا روس نے تحریک انصاف کو یہ آفر کی بھی تھی یا نہیں کی تھی. اب اگر روس ہمیں یہ آفر اگر کرتا بھی ہے, انہوں نے کہا کہ کرتا ہے تو موسٹ ویلکم, ہم کوشش کریں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم ایسا کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. دیکھیں اہم بات یہ ہے کہ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ کیا عمران خان کی حکومت جو تھی پاکستان تحریک انصاف کی, وہ اس کے سوچنے کا انداز فرق تھا. وہ اس کو بائیلیٹرل معاملہ سمجھ رہی تھی کہ یہ صرف دو ملکوں کے درمیان ہے کہ پاکستان آرڈر کرے گا. احسن اقبال صاحب ساری بات جو اگر تحریک انصاف کا نیریٹو دیکھے تو وہ گھوم پھر کے روس کے تیل کے اوپر سٹینڈ کرتا ہے کہ ہم نے قیمتیں اس لیے فریز کی کہ ہم وہاں سے تیل خرید سکتے تھے. کیا آج یہ آپشن ایکسرسائز ہو سکتا ہے؟ دیکھیے حبیب صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ خود روس کے سفیر اس بات کی تردید کر چکے ہیں کہ ٹیبل کے اوپر ایسی کوئی حتمی آفر موجود نہیں ہے, نہ کوئی ایسا معاہدہ ہوا تھا. تو اس لیے جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں یہ اپنی ناکامی پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس قسم کی بے تکی باتیں کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے احسن اقبال صاحب, سوری قطع کلامی کی معذرت, ایک سیکنڈ کی معذرت. آپ کی بات درست ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی معاہدہ موجود نہیں تھا, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس جملے میں یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان خریدنا چاہتا ہے تو ہم ان کو سستا تیل دینے کے لیے تیار ہیں. تو کیا آپ کی حکومت روس سے سستا تیل لینے کے لیے بات چیت کرے گی؟ دیکھیے اگر یہ آپشن آئی ایم ایف کے معاہدے کو ڈسٹرب کیے بغیر اویلیبل ہو تو کون سی حکومت اس سے نفی کرے گی یا پیچھے ہٹے گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت پاکستان کو ایک بند گلی میں کھڑا کر گئی ہے.
انہوں نے IMF کے ساتھ ایک معاہدہ کیا, شوکت ترین صاحب نے اس پہ دستخط کیے, حفیظ شیخ صاحب نے اس کے اوپر دستخط کیے, جس کے مطابق خود حماد اظہر صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں 300 روپے تک جائیں گی, تو یہ دراصل اپنے اس معاہدے کو بتاتے ہیں جو یہ کر کے گئے تھے. اور اس لیے اس وقت پاکستان ایک ایسی سچویشن میں ہے کہ اگر بٹوین ڈیول احسن اقبال صاحب کا کمنٹ کمپلیٹ ہو جائے پھر میں آپ کا سوال لیتی ہوں. جی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں ایک ایسے مقام پہ چھوڑ گئے ہیں کہ جہاں ہم بٹوین ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی ہیں. ایک طرف وہ IMF کا معاہدہ ہے جو حکومت کر گئی ہے, اور IMF کا یہ موقف ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ شوکت ترین صاحب کون ہے, حفیظ شیخ کون صاحب ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ حکومت پاکستان نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا اور آپ اس پر عمل درآمد کریں اگر آپ مزید فائنینسنگ لینا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف جو پاکستان کی صورتحال ہے کہ ہمارے پاس ایسی اسپیس نہیں کہ ہم اس میں سے زیادہ بارگیننگ کے لیے دوسروں کے ساتھ نیگوشیشنز کریں. تو اس لیے یہ ساری جو صورتحال ہے یہ اب قوم سمجھتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے زیادتی کی ہے. احسن اقبال صاحب, گزارش یہ ہے کہ IMF کے معاہدے کے اندر رہتے ہوئے ہی PTI کی گورنمنٹ رشیا سے بات کر رہی تھی. IMF کی کسی ملک کے ساتھ جہاں پہ بھی ڈیلنگ ہوئی ہے, IMF نے کوئی سپلائر اسپیسیفک بات نہیں کی, نہ گواٹمالا سے کی تھی, نہ ارجنٹینا سے کی تھی, نہ سری لنکا سے کی تھی. تو IMF کے معاہدے کے اندر اس طرح کی کوئی شک ماضی کے اندر موجود نہیں رہی. اور ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ IMF کے معاہدے کو وائلیٹ تو نہیں کرتی. آپ 2 مہینے سے گورنمنٹ میں ہیں, معاہدہ آپ کے پاس ہے, ابھی تک اس پہ فیصلہ کیوں نہیں ہو گیا کہ یہ معاہدہ PTI کی حکومت سائن کر کے گئی تھی, ہم اس کی شک نمبر 5 کے مطابق روس نہیں جا سکتے یا جا سکتے ہیں. یہ فیصلہ کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے سر؟ اس وقت آپ کے سامنے صورتحال ہے نا, IMF کے ساتھ جب آپ معاہدہ کر رہے ہیں اس کے اندر کنٹرولنگ شیئر کن ممالک کا ہے, اور جن لوگوں کا کنٹرولنگ شیئر ہے, اگر آپ اس وقت جبکہ انہوں نے رشیا کے اوپر سینکشن لگائی ہوئی ہیں, اگر اس راستے پہ جائیں گے آپ سستا تیل ضرور لے لیں گے, لیکن پھر IMF کے ساتھ آپ کی جو پوزیشن ہے وہ بھی جو کمپرومائز. رشیا پہ سینکشنز اس طرح کی نہیں ہیں, انڈیا خرید رہا ہے, سری لنکا خرید رہا ہے, بہت سے ملک خرید رہے ہیں. رشیا کے آئل خریدنے کے اوپر تو کوئی سینکشنز نہیں ہیں. انڈیا اس لیے خرید رہا ہے کہ انڈیا آج سے نہیں خرید رہا, وہ کئی برسوں سے خرید رہا ہے, اور انڈیا کی ریفائنریز ہیں. احسن اقبال صاحب اب تیل سے اور اس صورتحال سے آگے نکلتے ہیں. اس وقت آپ کی حکومت کو سیاسی اور معاشی چیلنجز کا سامنا ہے. پیٹرول کی پرائسز بڑھا دی, بجلی کی پرائس بڑھا دی, گیس کی پرائسز بڑھانی, آپ نے مہنگائی ہے جس کا بوجھ عوام پر پڑ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی عوام کو ثمرات نہیں مل رہے. دوسری طرف سابق وزیر اعظم عمران خان بھی آپ لوگوں پر سیاسی پریشر بلڈ کر رہے ہیں. اس مہنگائی کا ظاہر ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, کل وہ مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ احتجاج بھی کریں گے. تو اس سارے بھور سے صورتحال سے آپ کی حکومت نکلے گی کیسے؟ دیکھیے, اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو سٹیبلائز کیا جائے. ہمارے سامنے 2 راستے تھے, یا ہم اپنی سیاست کرتے یا ہم ملک کی معیشت بچاتے. ہمارے پاس اتنی سیاسی سوجھ بوجھ ہے کہ ہمیں ان سخت فیصلوں کی جو سیاسی قیمت ہے اس کا اندازہ ہے. اگر ہم 1 مہینے 2 مہینے بعد اسمبلیاں توڑ کے ملک کو ایک الیکشن سائیکل میں پھینک دیتے تو ملک کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ اس بے یقینی کے اندر ہم ملک کی معیشت کو سنبھال سکتے. ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے قربان کر کے ملک کی معیشت کے لیے کچھ فیصلے کیے ہیں تاکہ اس کی معیشت کو ہم سری لنکا کی جگہ پہ نہ جانے دیں. اور اگر ملک کی معیشت سنبھل جائے گی تو ہماری سیاست بھی واپس آ جائے گی. جہاں تک عمران خان صاحب کے رد عمل کا یا ان کے احتجاج کا سوال ہے, میرا نہیں خیال کہ آج پاکستانی قوم میں کوئی شخص اس معاملے میں کسی مغالطے میں ہے کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں یہ سب پچھلے 4 سالوں کی نااہلی اور نالائکی کی پالیسیوں کا صلہ ہے. جو میں الیکشن سے پہلے بھی لوگوں کو کہتا تھا کہ اگر ایک اناڑی کے ہاتھ آپ گاڑی کریں گے وہ یا دیوار میں مارے گا یا کسی بس کے اندر مارے گا. تو اس لیے آج پاکستان کے جو حالات ہیں ان کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جو کارکردگی ہے لوگوں کو پتہ ہے, اسی لیے لوگ ان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. اچھا احسن صاحب, ایک اور بھی کوشچن اٹھتا ہے بار بار, یہ کہ انٹرنیشنلی ہمارے بانڈز کے اوپر جو پولیٹیکل رسک کے نتیجے میں جو ڈسکاؤنٹ یا ییلڈ بڑھتی ہے وہ بڑھ گئی ہے. اچھا, کیا آپ کے خیال میں یہ صاف اور سیدھا راستہ نہیں ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ملک کے 2 متحارب, ایک آپ اور PTI آمنے سامنے رہیں, پالیٹکس گرم رہے, آپ الیکشن کروا کے اس سے نکل جائیں؟
دیکھیے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہمارے لیے یہ بہت آسان راستہ تھا، لیکن الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 3-4 ماہ کے لیے ایک اور ملک کے اندر انسرٹنٹی ہو جائے، ملک کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا، نگران حکومت آئینی طور پہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی جو پالیسی سے متعلق ہو، ان کا صرف مینڈیٹ ہوتا ہے الیکشن کا کرنا۔ اس وقت پاکستان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ 15 دن کی بے یقینی کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس اس وقت اتنی گنجائش نہیں کہ اتنی ارلی الیکشنز کرائے جا سکیں۔ بہت شکریہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریک کے جانب بڑھیں، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔